टार्ज़न। इसको लिखा है एडगर राइस ने और इसका उर्दू में तर्जुमा किया है मज़हर अंसारी देहलवी ने। आइए सुनते हैं नावल टार्ज़न। बगावत। एक दफ़ा का जिक्र है, इंग्लिस्तान में एक नवाब जॉन क्लीटन रहा करता था। वो बहुत अमीर था। उसकी शादी एक खूबसूरत और शरीफ लड़की से हुई थी जिसका नाम एलिस था। एलिस को अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत थी और वो उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। जॉन क्लीटन होने को तो एक अमीर खानदान का पढ़ा लिखा आदमी था, मगर उसका मिजाज फौजी था, क्योंकि वो फौज की नौकरी कर चुका था। फौजियों का खून गर्म हुआ करता है और वो लड़ने मरने को खेल समझते हैं। जॉन क्लीटन भी बड़ा लड़ैया था। उसकी पेटी में हर वक्त भरा हुआ पिस्तौल उड़सा रहता था और उसका निशाना अचूक था। इसलिए जो कोई भी उससे उलझ बैठता था, उसकी कम बख्ती आ जाती थी। इंग्लिस्तान की हुकूमत ने जब ये देखा कि क्लीटन एक बहादुर और ज़हीन नौजवान है, तो उसने फैसला किया कि उसे एक ऊंचा ओहदा देकर मगरबी अफ्रीका भेजा जाए। मगरबी अफ्रीका पर उन दिनों अंग्रेज़ों का कब्जा था। क्लीटन फौरन आमादा हो गया। इंग्लिस्तान से मगरबी अफ्रीका समंदर के रास्ते जाते हैं। क्लीटन ने इस सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उसकी बीवी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। क्लीटन जिस इलाके में जा रहा था, वहां तो एक गर्मी इस बला की पड़ती थी कि हर वक्त भाड़ सा बुना रहता था। दूसरे वहां खूंखार वहशी जानवर भी होते थे। फिर वहां के काले बाशिंदे भी हैवानों से कुछ कम नहीं थे। वो इंसानों का गोश्त खाते, उनका खून पानी की तरह पीते और हड्डियां तक चबा डालते थे। इस वजह से क्लीटन बीवी को साथ ले जाते हुए झिझका, मगर एलिस जिद करने लगी कि मैं तो साथ जाऊंगी। मजबूर होकर क्लीटन ने उसे भी साथ ले लिया। वो दोनों इंग्लिस्तान से एक जहाज में बैठकर रवाना हुए और अफ्रीका के एक शहर फ्री टाउन में जा उतरे। वहां से वो उस जहाज में सवार हुए जिसे मगरबी अफ्रीका जाना था। इस जहाज का नाम फवाल्डा था। जहाज क्या था? मस्तूलों वाली एक बड़ी सी कश्ती थी। ऐसी कश्तियों से तिजारती माल लाने ले जाने का काम लिया जाता था। उनके मल्लाह बड़े निडर और झगड़ालू होते थे। बात बात पर लोगों के गले काटने को तैयार हो जाते थे। फवाल्डा में भी ऐसे ही लोग मुलाजिम थे। फिर उन पर जो अफसर थे, वो भी उनसे कुछ कम बदमाश न थे। नौकरों को बात बात पर धमकाते, डांटते और मारते पीटते। इस वजह से अफसरों और मुलाजमों में हर वक्त तनातनी रहती थी। जहाज का कप्तान परले दर्जे का हठ धर्म और जालिम इंसान था। वो जहाजियों और मल्लाहों के साथ हैवानों जैसा सलूक करता था। उसका कहना था कि ये उजड़ और वहशी लोग डंडे या गोली के अलावा कोई जबान समझते ही नहीं। जॉन क्लीटन ने बहुत जल्द ताड़ लिया कि जहाज के मुलाजिम अपने अफसरों के खिलाफ भरे बैठे हैं, इसलिए किसी न किसी दिन बगावत जरूर होगी। उसे अपनी जान का खौफ नहीं था, मगर बीवी की वजह से दुविधा में पड़ गया और हर वक्त चौकस रहने लगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। फ्री टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन सुबह को मल्ला अरशद हो रहे थे। कप्तान उधर से गुजरा तो क्लीटन से दो बातें करने के लिए रुक गया। अरशद होने वाले मल्लाहों में से एक उसके ऐन पीछे था। कप्तान बातें करने के बाद चलने के लिए मुड़ा तो उससे टकराकर गिर पड़ा। इससे वो कनस्तर उलट गया जिसमें अरशे का मैल कुचैल इकट्ठा किया जा रहा था। कप्तान गालियां देता हुआ उठा और उसके इतने जोर से थप्पड़ मारा कि बेचारा अरशे पर चारों खाने चित गिरा। ये मल्ला बूढ़ा भी था और दुबला पतला भी, तो वो मार खाकर चुप हो रहा। लेकिन दूसरा मल्ला जिसका जिस्म रीछ जैसा और गर्दन बैल की सी थी, वो रोता हुआ कप्तान पर आ पड़ा और उसके घुटने पर इतने जोर से चोट मारी कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। कप्तान का चेहरा पहले गुस्से से सुर्ख हो रहा था, अब खून से सफेद पड़ गया। ये बगावत थी। उसने पिस्तौल निकालकर मुलाजिम पर फायर कर दिया, मगर उसने जितनी फुर्ती से फायर किया, जॉन क्लीटन ने उससे ज्यादा फुर्ती से आगे बढ़कर उसके बाजू पर जोर से हाथ मारा और जो गोली जहाजी के दिल पर लगती, वो उसकी टांग पर लगी। क्लीटन ने कप्तान को बुरा भला कहा और बोला, मैं मल्लाओं पर जुल्म होता नहीं देख सकता। कप्तान गुस्से में आकर कुछ कहने को हुआ, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गया और बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वो हुकूमत बरतानिया की एक अफसर से बिगाड़नी नहीं चाहता था। बूढ़े मल्ला ने अपने जख्मी साथी को उठाकर खड़ा किया। जख्मी मल्ला का नाम ब्लेक माइकल था।
اس نے زخمی ٹانگ پر زور دے دے کر 2-4 قدم چل کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ٹانگ زخمی تو ہے مگر چل سکتا ہے۔ اس نے کلیٹن کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا مگر آثار برے ہی تھے۔ ملا مارے باندھے سے کام کر رہے تھے، افسر انہیں جا بے جا مارتے پیٹتے رہتے تھے۔ جہاز کا کپتان اور افسر جان کلیٹن اور اس کی بیوی سے پرے پرے ہی رہتے، وہ دونوں بھی ان سے نہ ملتے۔ ایک رات وہ کھانے کے بعد اپنے کیبن میں پہنچے تو دیکھا کہ سب سامان الٹا پلٹا پڑا ہے۔ کلیٹن ڈرا کہ کہیں اس کا پستول تو نہیں چرایا گیا۔ اس نے جلدی جلدی سامان ٹٹولا، وہی بات نکلی، اس کا پستول اور گولیوں کا تھیلا دونوں غائب تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چرائی گئی تھی۔ اب کیا کریں؟ ایلس گھبرائی۔ کپتان سے کہیں؟ بیکار ہے، کلیٹن بولا، پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے کیبن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایلس بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ کواڑوں کے تلے سے کاغذ کا ایک پرزہ اندر کی طرف بڑھایا جا رہا تھا۔ کلیٹن نے پرزہ اٹھا کر پڑھا۔ لکھا تھا، اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پستول اور گولیوں کی چوری کی اطلاع کسی کو نہ دو۔ نہیں، کلیٹن نے پرزہ پڑھ چکنے کے بعد کہا، کپتان کو اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ مگر جب کیبن کے کواڑ کھولنے چاہے تو معلوم ہوا کہ وہ باہر سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اگلے دن وہ گولیوں کی آوازوں سے جاگے۔ کلیٹن نے منہ لٹکا کر کہا، بغاوت ہو گئی۔ اس کا یہ اندازہ درست تھا، ملاؤں نے افسروں کے خلاف بغاوت کر دی تھی، مگر افسر بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کپتان نے 2 مرتبہ پستول چلایا، 2 ملا مر گئے۔ اس پر تمام ملاؤں نے مل کر افسروں پر حملہ کر دیا اور ان میں سے کچھ کو مار ڈالا اور کچھ کو زخمی کر دیا۔ افسروں کی چیخیں مارنے، گولیاں چلنے، زخمیوں کے کراہنے اور مار پیٹ ہونے کی آوازیں کلیٹن اور ایلس کے کانوں میں آتی رہیں۔ وہ اپنے کیبن میں قید تھے۔ پھر بلیک مائیکل کے حکم سے مردے اور زخمی سب سمندر میں پھینک دیے گئے۔ انہیں فوراً شارک مچھلیوں نے کھا لیا۔ اب کلیٹن کے کیبن کا دروازہ کھلا اور مائیکل اندر آیا۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جو ملا تھے ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، یہ 2 اور ہیں مچھلیوں کے لیے۔ مگر مائیکل نے کلیٹن اور ایلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میرے دوست ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا ہے، سمجھ گئے تم لوگ؟ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت کیبن سے باہر چلا گیا۔ بغاوت کے 5ویں دن جہاز شام ہوتے ہی ایک چھوٹی سی بندرگاہ میں پہنچا اور لنگر ڈال دیا۔ جب رات ہوئی تو جنگل کی طرف سے شیر کی دھاڑ سنائی دی، کبھی کبھار چیتے کی چیخ بھی سنائی دی جاتی۔ ایلس نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد مائیکل ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس بغاوت کی گواہ صرف آپ ہی دونوں ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو کسی بندرگاہ پر اتارا تو پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ اور وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر بولا، اور سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو بھی مار ڈالا جائے، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے میری جان بچائی تھی، اس کے بدلے میں آپ کی جان بچاؤں گا۔ آپ کا سامان بھی تھوڑی بہت خوراک سمیت آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خیمے کے لیے 1-2 بادبان بھی مل جائیں گے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح ہی جان کلیٹن کا سارا سامان کشتیوں میں لاد کر ساحل پر اتار دیا گیا۔ نمک لگا ہوا گوشت، بسکٹ، آلو، ماچس، برتن، اوزار، رسیاں، 2 پرانے بادبان جہازیوں نے اپنی طرف سے دے دیے۔ مائیکل ان میاں بیوی کے ساتھ ساحل پر آیا اور پوچھنے لگا، آپ اس جہاز پر کس لیے سوار ہوئے تھے؟ جان نے بتایا، میں ایک خاص کام سے جا رہا تھا۔ سرکاری کام تھا؟ ہاں۔ گویا اگر آپ اس مقام پر نہ پہنچے تو جو لوگ آپ کا وہاں انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے؟ ہاں، جان نے کہنے کو کہہ دیا، مگر دل میں سوچا کہ کہیں مائیکل اس مہربانی پر جو اس نے ہمارے حال پر کی ہے پچھتا تو نہیں رہا۔ بلیک مائیکل پوچھ رہا تھا، تم تو نواب ہو نا؟ جان نے سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے، مائیکل نے کہا، کہ انگلستان کی ملکہ خود تمہاری تلاش کا حکم جاری کرے گی۔ جان نے پھر سر ہلا دیا۔ ہاں تو بس،
مائیکل بولا، آپ لوگ یہیں رہیے، یہ انتظام بالکل ٹھیک رہے گا۔ میں حکومت برطانیہ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ اس کا سمندری بیڑا آپ کو تلاش کر لے گا، مگر میں حکومت کو اطلاع اس وقت دوں گا جب خود کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد مائیکل کشتی میں بیٹھ کر جہاز پر چلا گیا، جو بہت جلد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 2 مہینے بعد ایک ساحل کے قریب اس جہاز کا ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ ملا، تو دنیا کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور جتنے آدمی اس پر سوار تھے وہ سب سمندر میں ڈوب گئے۔ 6 برطانوی جنگی جہاز اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کو واپس بلا لیا گیا، اور یوں نواب جان کلیٹن کی تلاش کی مہم ختم کر دی گئی۔ ادھر جب یہ دونوں میاں بیوی افریقہ کے ساحل پر کھڑے اس جہاز کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہے تھے، تو ایک ٹیکرے پر سے 2 ڈگر ڈگر کرتی ہوئی آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں، جن کے اوپر جھبری بھویں کسی خونخوار حیوان کی بھویں معلوم ہوتی تھیں۔ چیپٹر 2، گوریلوں کا حملہ۔ جان نے سب سے پہلے تو پستول بھر کر جیب میں رکھا، پھر جنگل کے سرے پر ایک مچان بنایا، جس پر لکڑیوں کے ایک چوکٹے کی چھت ڈال لی، اور اس کے چاروں طرف بادبانوں کے ٹکڑوں کے پردے لٹکا دیے۔ رات کو وہ اپنے اس گھر میں سونے لیٹے تو کبھی شیر کی دھاڑ سے آنکھ کھل گئی، کبھی چیتے کی خوفناک چیخ سے جاگ اٹھے۔ 1 مہینے تک تو وہ اسی مچان پر گزر بسر کرتے رہے۔ پھر جان نے زمین پر شہتیروں کا ایک کیبن بنا لیا، جس میں وہ درندوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے تھوڑی دور ایک درخت گرا رہا تھا کہ ایک گوریلا نمودار ہوا۔ اس وقت اتفاق سے وہ اپنا پستول کیبن میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ کیبن کی طرف بھاگا۔ اس کی بیوی اس وقت کیبن کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چلا کر بیوی سے کہا کہ اندر جا کر دروازہ بند کر لے، اور خود گوریلا کے مقابلے کے لیے ڈٹ گیا، جو اس کے اور کیبن کے درمیان راستہ روکے کھڑا تھا۔ یہ خوفناک گوریلا بہت لمبا تڑنگا اور بھاری بھرکم تھا۔ اس کی آنکھیں جھبری بہووں تلے چمک رہی تھیں، اور اس نے غراتے ہوئے اپنے لمبے لمبے دانت باہر نکال رکھے تھے۔ جان نے دیکھا کہ اس کی بیوی بندوق ہاتھوں میں لیے ہوئے کیبن سے باہر نکل آئی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہتھیاروں سے ڈرتی ہے۔ وہ چیخا، ایلس، تم اندر جا کر دروازہ بند کر لو۔ اچانک گوریلے نے حملہ کر دیا۔ جان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے کلہاڑی گوریلے کے سر پر مارنے کے لیے گھمائی، مگر گوریلے نے اسے اس کے ہاتھ سے چھین کر اس طرح پھینک دیا جیسے تنکا ہو، اور اس کے بعد جان کو آن دبوچا۔ اچانک بندوق چلنے کی آواز آئی۔ گوریلے نے جان کو اس طرح پرے پھینکا جیسے وہ کوئی گڈا ہے، اور ڈری سہمی ہوئی ایلس کی طرف چلا، جو دوبارہ بندوق بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گوریلا ایک دل دہلا دینے والی چیخ مار کر ایلس پر جا پڑا۔ اس وقت اس کے کندھوں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ ایلس کی گولی سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جان چھلانگے مارتا ہوا گوریلے کے پاس پہنچا، اور اسے ایلس پر سے گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگا، جو زمین پر گری پڑی تھی۔ مگر جب اس نے گوریلے پر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ جان نے اسے دھکیل کر پرے لڑکا دیا۔ ایلس زخمی نہیں ہوئی تھی۔ جان اسے کیبن کے اندر لے گیا، اور وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ اسی رات اس خوفناک جنگل میں اللہ میاں نے جان اور اس کی بیوی کو چاند سا بچہ دیا۔ اس وقت ان کے کیبن کے دروازے کے آگے ایک چیتا چیخے مار رہا تھا، اور ٹیکرے کے پرے سے ایک شیر کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایلس کے دل میں گوریلے کے حملے سے جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ دور نہ ہو سکا، اور وہ بچہ پیدا ہونے کے 1 برس بعد مر گئی۔ رات کو سوتے میں اس کی جان نکلی، اس لیے جان کو اس کے مرنے کے کئی گھنٹے بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اور اب اس پر 1 برس کے بچے کو پالنے کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ وہ ڈائری لکھا کرتا تھا۔ اس نے اس دن اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے: میرا ننھا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ ایلس، ایلس، میں کیا کروں؟ یہ آخری الفاظ تھے جو اسے لکھنے نصیب ہوئے۔ وہ قلم ہاتھ سے رکھ دینے کے بعد اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا کہ اچانک ایک گوریلا کیبن کے اندر گھسا۔ وہ اس طرح دبکا دبکا آگے بڑھ رہا تھا جیسے حملہ کرنے کو ہے۔ جان جھرجھری لے کر اٹھا۔ وہ گوریلے کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا،
مگر دروازے کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے اس کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ وہاں 3 گوریلے اور کھڑے تھے اور ان کے پیچھے خبر نہیں اور کتنے گوریلوں کی بھیڑ تھی۔ ادھر اس کے پستول اس وقت بندوق کے پاس دیوار پر لٹکے ہوئے تھے جو اس سے بہت دور تھی۔ ادھر گوریلا حملہ کر رہا تھا۔ گوریلے نے کلیٹن کو دبوچ کر چند منٹ کے اندر اندر اس کا دم نکال دیا، پھر اس کے بے جان جسم کو زمین پر پھینک کر اس جھولے کی طرف مڑا جس میں سے ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے اس کے قبیلے کی ایک گوریلی وہاں جا پہنچی اور بچے کو اٹھا کر چھاتی سے چمٹا لیا۔ گوریلے نے بچہ اس سے چھیننا چاہا، مگر گوریلی جھپٹ کر دروازے سے باہر نکل گئی اور ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ اس گوریلی کا نام کالا تھا۔ وہ اس گوریلے کے قبیلے سے تھی جس نے کلیٹن کو ہلاک کیا تھا۔ اس قبیلے میں 60 کے قریب گوریلے اور گوریلیاں تھیں۔ ان کا لیڈر وہی گوریلا تھا جس نے کلیٹن کو مارا تھا۔ اس کا نام کرچاک تھا۔ کرچاک بہت طاقتور تھا۔ اس سے جنگل کے سب جانور ڈرتے تھے۔ جب کبھی اسے غصہ آ جاتا تو جو کوئی ہاتھ لگ جاتا اس کو پلک جھپکتے میں جان سے مار ڈالتا۔ آج صبح اس نے غصے میں آ کر کالا گوریلی کے بچے کو مار ڈالا تھا۔ کالا کو اپنے بچے سے بڑی محبت تھی۔ وہ تھی تو ایک گوریلی، مگر اس کا جسم گوریلوں جیسا بھدا نہیں تھا۔ اس کا ماتھا ابھرا ہوا اور کافی چوڑا تھا، اسی لیے اس میں اور گوریلیوں سے زیادہ عقل تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے بچے ہی کو اٹھا کر چھاتی سے چمٹا لیا تھا، اور جب کرچاک نے قبیلے کو سفید انسان کے کیبن کی طرف چلنے کا حکم دیا تھا تو وہ اپنے بچے کی لاش کو سینے سے لگائے ہوئے ہی ادھر چل پڑی تھی۔ اب اس نے یہ لاش جھولے میں ڈال دی تھی اور بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ کالا نے درخت کی پھننگ پر چڑھ کر روتے ہوئے بچے کو اپنے بازوؤں میں جھولا جھلانا شروع کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر اس نے اس کے منہ میں دودھ دیا تو وہ چسر چسر پینے لگا۔ جب ان گوریلیوں کا قبیلہ کیبن کے سامان کو دیکھ بھال چکنے کے بعد واپس ہونے لگا تو کالا بھی اپنے بچے کو لیے ہوئے درخت سے اتر آئی اور قبیلے کے ساتھ ہو لی۔ بعض گوریلیوں نے کالا کے عجیب بچے کو اس سے لے کر دیکھنا چاہا۔ کالا نے فوراً دانت نکال لیے اور اس طرح غرانے لگی جیسے انہیں پھاڑ کھانے کو ہے۔ جب انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بچے کو کچھ نہیں کہیں گے تب کہیں انہیں پاس آنے دیا۔ کالا نے ایک خاص بات یہ بھی کی کہ بچے کو ایک ہاتھ میں تھامے سینے سے لگائے رہی، ورنہ گوریلیاں اپنے بچوں کو پیٹھ پر لاد لیتی ہیں اور بچے اپنے ہاتھ ان کی جھبری گردنوں میں ڈال کر اور ٹانگیں ان کی بغلوں میں سے گزار کر انکڑا ڈال لیتے ہیں۔ مگر کالا نے اس انسان کے بچے کو بڑی مضبوطی سے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا اور بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں نے اس کی چھاتی کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ لیا تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ٹارزن ناول کے پہلے 2 چیپٹرز۔ میں جلد ہی حاضر ہوں گا ان کے اگلے چیپٹرز کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔